बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास एक ट्वीट है, वो ट्वीट शेयर किया हुआ है जनाब सैयद तलत हुसैन ने, और वो ट्वीट है जिसमें बेसिकली तो उन्होंने ये एक ARY की न्यूज़ क्लिप है उसका वो शेयर किया हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं पहले वो आपको सुना दूँ, फिर आपको एहसास होगा, अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब बेसिकली करने क्या जा रहे हैं या उनके दिल के अंदर क्या है। मैं ये फ़कीर जो है वो पहले दिन से आपको बता रहा है, और ये 9 अप्रैल से ऑनवर्ड मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि खून खराबा हो मुल्क के अंदर, और लोग जो हैं वो जो जिन जिन क़ुव्वतों और जिन जिन लोगों ने उनको इक़्तिदार से बाहर किया है उनको बाहर निकलें और कत्ल कर दें, उनको उनके गले काट दें, उनको डी चौक में फांसी लगा दें और उनको जाकर वज़ीर-ए-आज़म के तख्त पर दोबारा बिठा दें और वो बिला शिरकत गैर पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते रहें, बैन उसी तरह जिस तरह वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे बशीर मेमन के साथ। बशीर मेमन साहब को वो कहते थे कि जी के जाएँ काजी फाइज़ा को पकड़ लें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, कि गिरफ़्तार करें उन्हें। उनको सऊदी अरब ले जाते थे कि यहाँ पे देखें कोई बादशाह के ख़िलाफ़ बात करता है और वो तुम्हें वो मेरे खिलाफ दिन रात वो बोलते रहते हैं अपोजिशन वाले, तुम उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करते, तुम उनको पकड़ते नहीं हो। कभी वो चीन जाते थे, उनको वन पार्टी सिस्टम बड़ा अच्छा लगता था, कहते थे ऐ अंधा मुल्क, ये होती है हुकूमत। कभी वो ईरान का इनकलाब, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो बेसिकली इस वक्त इमरान खान साहब के दिल के अंदर क्या है और वो चाह क्या रहे हैं, ये शहबाज गिल साहब का एक छोटा सा जो क्लिप है 40 सेकंड का, ये आप सुन लें। ये आपको दिन में तारे दिखा देगा, आपको समझ लग जाएगी कि इमरान खान साहब के पेट के अंदर क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके अंदर क्या है, वो सोच क्या रहे हैं वो, और जो वो सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, या वो उनके बस की बात नहीं है। हासा निकल जाता है ना, वो चील और काब का फ़र्क वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि खान साहब चाह क्या रहे हैं, लेकिन जब वो करने लगते हैं तो उनका हादसा निकल जाता है और फिर वो ब्लू एरिया से वापस, सामने डी चौक नज़र आ रहा होता है और साथ में फ़ौज नज़र आ रही होती है, वापस आ जाते हैं क्योंकि वो बस की बात नहीं होती। तो ये पहले आप सुने, 40 सेकंड का क्लिप है। KPK में कौन बसते हैं? आपको पता है कौन बसते हैं? वहां का कल्चर क्या आपको पता है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से 20 साल मुकाबला किया है और वो लोग हारे नहीं हैं। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे, लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। वरना राणा साहब तुहाडा जिहड़ा असला तुसी ते गंदे असले दे हो, सानू पता है। जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो जनाब अली ये बात आपने सुन ली। KPK में कौन बसते हैं? वो बसते हैं जो जिन्होंने सुपर पावर के साथ 20 साल जंग की। और राणा साहब आपका असला तो एक तरफ, ये मैं उनकी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, फिर जो यहाँ से असला निकलेगा वो आपको पता ही नहीं है ये क्या कहना चाह रहे हैं वो। और कल महमूद जान साहब, वो महमूद खान साहब जो हैं, महमूद जान हमारे दोस्त हैं, पेशावर में GO के ब्यूरो चीफ हैं, तो वो इसलिए नाम उनका निकल गया। तो महमूद खान साहब वज़ीर आला साहब फरमा रहे थे कि अगली बार खान साहब हुक्म दे, मैं सूबे की पूरी जो फोर्स है वो वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करूँगा। तो मुझे लगता है कि वैसे तो इस बयान के ऊपर, और फिर जो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी मोईद पीरज़ादा साहब को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारे बंदों के पास भी असला उसला था, पिस्टल था, खून खराबा हो सकता था, तो मैं डर गया, मैंने वो फसाद से डरा, मैंने वापस ले आया सर। उसके ऊपर भी नोटिस हुआ है, मेरा उस पर इस्तदलाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। असला होगा, असला पकड़ा भी गया, असला साथ भी होगा। KPK में जिस तरह शहबाज गिल साहब फरमा रहे, आपने सुना कि KPK में तो पता नहीं किस किस ज़ात का, किस किस नस्ल का असला है, और वहाँ पर ये कल्चर है, वो कोई इशू नहीं होता, वो बंदूक पकड़ के फिरते रहते हैं। फिर वो बड़े सारे तो जो फाटा का जो भी जितना भी इलाका है वहाँ पर तो वैसे भी असला जो है वो कैरी करना कल्चर है, रवाज है, और वो एक ख़ास मिजाज था। वो पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं, वैसे तो वो फेडरल के ज़ेर इंतज़ाम थे। इलाका गैर हम उनको कहा करते थे, इलाका गैर जहाँ पर पाकिस्तान का कानून नाफिज नहीं होता। या बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग शामिल थे। इमरान खान साहब कह रहे हैं
اور یہ بھی ان کو یہی ڈرا رہے ہیں. تو بیسکلی بنیادی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے وفاق کے اوپر حملہ آور ہیں. اور غصہ صرف کیا ہے, وہ غصہ سے زیادہ ان کا کوئی ایجنڈا, مجھے تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب والی باتیں اب ٹھیک لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ سیونی وہ قوتیں تو یہ تو وہ پتہ نہیں کیا کیا. وہ آپ سن لیں, یوٹیوب پہ جائیں, ڈاکٹر اسرار صاحب اور عمران خان صاحب کے متعلق ان کی پروڈکشنز جو ہیں وہ لومیناٹیز جو بھی ان کو کہتے ہیں, یہودیوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ کس طرح آپریٹ کرتی ہیں, ان کے ڈیزائنز کیا ہیں, ان کے منصوبے کیا ہیں, وہ آپ نکال کے سن لیں, دیکھ لیں, وہ پڑھی ہوئی ہیں. تو مجھے تو خوف آتا ہے کہ یار کہ ہم نے تو ساری عمر جو گزاری ہے کہ یار یہ ہم بیٹھ کے ایم ہی نا وہ سازشیں پاکستان کے خلاف سازش یہ وہ پائی, یہ تو ہمیں لگتا ہے نا کہ نہیں ہو سکتی, ان کو پتہ نہیں لگتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. تو بہرحال جو عمران خان صاحب کے طور طریقے ہیں, جو اطوار ہیں, جو ان کے لچھن ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ آپ کی ایک صوبے کے اوپر حکومت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق پہ اوپر حملہ کر دیں گے. ہم تو اسلام آباد گئے تھے, ہمارے پاس اسلحہ تھا. اور اگرچہ عمران خان صاحب اس بیان سے بھی مکر گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ جو وزرائے اعلیٰ کی جو اسکواڈ تھی ان کے پاس تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وزرائے اعلیٰ کی اسکواڈ, اگر یہ بات بھی درست مان لی جائے, تو کیا وہ وفاق کے اوپر وہاں پر آ کے انہوں نے گولی چلائی تھی, حملہ کرنا تھا, فتح کرنا تھا؟ تو اس کا کابینہ نے نوٹس لیا ہوا ہے. میں عمران خان صاحب کے اندر سے کیا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا, اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ وفاق اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں, وہ کس طرح ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا تدارک کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس کا حل جو بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن فی الوقت جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے کابینہ, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی کہ یہ جو محمود صاحب سی ایم صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ, کسی وزیر اعلیٰ کو یہ والی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم تو ہماری عمر گزر گئی یہ سنتے ہوئے کہ جی کہ سندھ کارڈ. عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ جو بغاوت کا اعلان کر دیا ہے ایک طرح سے. ان کے یہ جو ہیں شہباز گل صاحب, یہ ان کے چیف آف سٹاف ہیں, شہباز گل صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب کہیں کہ یہ فضول بات کر رہے ہیں, تردید کریں اس بات کی کہ میرا ان کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ تو سیدھی بغاوت ہے وفاق کے خلاف. یعنی کل کو اب پنجاب میں اگر کسی اور کی حکومت ہو, یا پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہو, یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, اور وہ کہے کہ جی ہم وفاق کے اوپر حملہ کر دیں گے, وہاں پر ہماری حکومت کیوں نہیں ہے. یا پھر مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی دن عمران خان صاحب کے پی کے کی اسمبلی سے کوئی آزادی کی قرارداد ہی نہ منظور کروا لے کہ میرا ملک ہے آج تو یہ عمران خان صاحب کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. کوئی وفاق اس طرح کی جو ہے نا وہ لوز ٹاک, یا اس طرح کے جو فساد والے ہیں, کیا اس کو کہیں گے, خیالات, پرچار, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وفاقی کابینہ نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اس کمیٹی میں یعنی عمران خان صاحب اور محمود خان صاحب, اس کمیٹی میں قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں, اس کمیٹی وزیر داخلہ صاحب ہیں یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب, ایاز صادق صاحب ہیں, اسد محمود صاحب ہیں, وزیر قانون ہیں. یہ چیف منسٹر کے بیانات اور عمران خان صاحب کے اعترافات کہ وہ فتنہ فساد کرنے آئے تھے, لیکن خیر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ وہ چونکہ اب بیان سے پھر گئے کہ جی وہ تو ان کی تھا, لیکن اس کی جو ہے وہ تھورلی اس کو دیکھا جائے گا, اور اس کے خلاف عمران خان صاحب اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور کوئی بھی جو وفاق ہے وہ اس طرح کی گورنمنٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی وفاق کسی کے لیے, کہ جو بغاوت والی باتیں جہاں سے آ رہی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی طور پر بھی جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کا کچھ نہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان کی وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں گی. کوئی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ محمود خان صاحب کے خلاف بھی آ سکتی ہے. وہ بعد کی بات ہے, پھر کیا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے, کیا نہیں, وہ آئینی اور قانونی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے, وہ کیے جائیں گے, کرنے بھی چاہیے. لیکن کیا وزیر اعلیٰ کسی کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ جی کہ میں وفاق کے اوپر حملہ کر دوں گا, عمران خان صاحب حکم دیں؟ مطلب وہ وزیر اعلیٰ ہیں, منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, یا کسی کے غلام ہیں, یا یہ کسی بادشاہ کے غلام ہیں کہ بادشاہ کا حکم ہوگا اور جناب میں کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دوں گا؟ حد ہو گئی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو اس کا نوٹس سیریسلی لینا چاہیے. اب آ جائیں عمران خان صاحب نے جو آج ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے, وہاں پر بھی بیٹھ کے اور پھر جو صحافیوں سے بیٹھ کے انہوں نے کئی دفعہ بات کی ہے, اور جو ماضی میں بھی وہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ یہ اب تجارت کریں گے, انڈیا کے ساتھ تعلقات کھول دیں گے, اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, وہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. یہ بیسکلی 2-4 چیپٹر پاکستان کی سیاست کے, ریاست کے اس طرح کے ہیں جس پر جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ صفر ہوتی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی. خارجہ پالیسی میں بالکل کچھ نہیں کر سکتی. خارجہ پالیسی میں جب انڈیا اور اسرائیل کا ذکر ہے کچھ نہیں کر سکتی. تو مطلب یہ کہ کس کو کہہ رہے ہیں. اور پھر جو آج انہوں نے بات کہی ہے کہ جی مجھ پر دباؤ تھا اسرائیل کا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں, تو اس کے اوپر وہ صحافیہ نے پوچھا ہے جو ان کے ساتھ تھے کہ جی کہ کس کی طرف سے دباؤ تھا آپ کو. انہوں نے کہا کہ جی کہ مطلب اپنے ملک کا سوچیں, باقی کو چھوڑیں. یہ وہ تو کہا گیا کہ جی کہ کس طرف سے دباؤ تھا, تو میں یہ نہیں بتا سکتا. ظاہر ہے یہ دباؤ آپ پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب, اور کہاں سے مطلب. اور وزیر اعظم کے اوپر پاکستان میں تو جو اگر کوئی دباؤ ڈال سکتی ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے, جو جس کے ہمیں ماضی میں فٹ پرنٹس ملتے ہیں, یعنی تاریخ میں ہمیں اس کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے کہ پائن کم نہیں ہوئے گا, تو وزیر اعظم اچھے بچوں کی طرح کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے. وہ آؤٹ پٹ نہیں ہوتی ویسے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتی ہے. تو میں وہ کروانا چاہتی ہے یا نہیں کروانا چاہتی, عمران خان صاحب کو کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک وقت میں نہ صرف سیاسی طور کے اوپر, انتظامی طور کے اوپر, دستوری طور کے اوپر پاکستان کے وفاق کے اوپر حملہ آور ہیں, بلکہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں, جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں, ان کے اوپر بھی حملہ آور ہیں, ان کے اوپر بھی الزامات اسی طرح کے لگا رہے ہیں. تو اب ہوگا کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کا تدارک کیا ہے. تو تدارک اس کا یہ ہے کہ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, غیب کا علم اس کے پاس ہے, ہم نے تو پولیٹیکل سائنس کے جو بنیادی موٹے موٹے اصول ہیں ان کے مطابق حالات کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والا جو بھی کوئی شخص ہوگا اور دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوگا, اس کو کاؤنٹر ضرور کیا جائے گا. عمران خان صاحب کو پاکستان کے ادارے, پاکستان کے ریاستی ادارے ضرور کاؤنٹر کریں گے, اور سامنے پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی, سول گورنمنٹ. اور یہ جو کمیٹی بنی ہے, یہ کمیٹی جو مطلب ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف اس طرح کا مقدمہ درج کرنا, یہ بذات خود وفاق کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, بڑا کویسچن ہوتا ہے. وفاق جو ہے وہ کسی کو زبردستی تھوڑی رکھ سکتا ہے ساتھ. تو یہ تو مرضیاں ہوتی ہیں نا, یعنی اکائیوں کی بھی مرضی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جو ملکی سلامتی ہے اس کے لیے وفاق اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے پیچھے پاکستان کے ادارے پیچھے کھڑے ہوں گے, کلی حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا. اور کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کو بخش ہی نہیں رہے. اور غصہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شہباز گل صاحب کی بات کرنا یہ الارمنگ ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ ہونا ہے اور انہوں نے گرفتار ہونا ہے, وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کے وہ ایکٹس کر رہے ہیں, ان کی گرفتاری ہونی ہے. میں نے بڑے عرصے سے اس فقیر نے آپ کو مچ جیل کا ذکر کیا ہوا ہے, آپ یاد کیجئے. تو ان کی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا تو اتھوں پڑا کڑا اسلحہ نکلے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے رانا صاحب کی کوئی ذاتی دشمنی ہے, یا آپ جو ہیں وہ اپنی ذات کے چکر میں پاکستان کو بھول گئے, ریاست کو بھول گئے, ملک کو بھول گئے. تو عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے, یا عمران خان صاحب اپنی سیاست کے اوپر خود کش حملہ خود کر رہے ہیں. اس طرح آپ سیاست نہیں کر سکتے, انقلاب کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آپ برامداہ بگٹی بننے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, آپ اس طرح کی کوئی آئٹم بننے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ میں اور کیا مطلب, مجھے یہ میری جو زبان ساتھ نہیں دے رہی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ اس کو کھول کے رکھنے کے لیے. تو غصہ کیا ہے؟ صرف غصہ یہ ہے کہ مجھے جناب اقتدار سے کیوں نکال دیا گیا ہے. میرے خلاف تحریک عدم اعتماد اگر آ ہی گئی تھی تو پاکستان کے اداروں نے اس کو فیل کیوں نہیں کیا؟ میرے سے زیادہ پاکستان میں کوئی آپ کا لاڈلا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ کل ملا کے عمران خان صاحب کے جذبات ہیں, اور یہ کل ملا کے ان کو وہ کل میں مالیہ خلیہ کہہ رہا تھا,
میں نے تو ہمیشہ پنجابی میں لاہور میں مالیہ خلیہ ہی سنا ہے، لیکن فیصل وڈائچ صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، دیکھو سنو جانو ان کی وہ ہے یوٹیوب چینل، ہسٹری کا چینل ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ مالی خلیہ ہوتا ہے، تو وہ مالی خلیہ ہوتا ہے یا مالیہ خلیہ ہوتا ہے یا مالی خلیہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا پاگل پن ہے، یہ ذہنی مرض کی ایک اصطلاح ہے، یہ ہوتا ذہنی مرض ہے۔ تو اگر میرے کوئی آگے پیچھے میں نے الفاظ پروناؤنسیشن میں کر دیے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق اس ذہنی مرض کو جو بھی نام دینا چاہیں آپ دے لیں۔ مالی خلیہ کہہ لیتے ہیں، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اوکے ویری گڈ۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، وہ کسی باقاعدہ ان کو کسی میڈیکل چیک اپ کی ضرورت ہے، ان کا نفسیاتی علاج ہونا ضروری ہے۔ ادروائز ایک نارمل آدمی محض کرسی کھو جانے کی وجہ سے اتنے اس کے اوپر پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے۔ کبھی وہ کہہ رہا کہ وہ بندوں کے پاس اسلحہ تھا، کبھی کہہ رہا میں پوری تیاری سے جاؤں گا۔ یہ پوری تیاری کیا ہوتی ہے؟ پوری تیاری کیا ہوتی ہے؟ پوری تیاری پولیٹیکلی دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک تو جتھا بندی کا سپریم کورٹ بھی شوق پورا کر لے کہ یہ عمران خان صاحب کو اجازتیں دے کے کہ پاکستان کے دستور میں جتھا کیا اس کو کہتے ہیں، جتھوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پولیٹیکل موومنٹ اور جتھا برداری مختلف چیزیں ہیں۔ پاکستان کے دستور میں محاصرے کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ آپ جائیں گے اور جناب محاصرہ کر کے بیٹھ جائیں گے، دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے، جی حکومت چھوڑو۔ 1 لاکھ بندہ لے جائیں گے، 20 لاکھ بندہ لے جائیں گے، کتنا بندہ لے جائیں گے؟ ملک کے فیصلے اتنے مجموع سے نہیں ہوتے، سسٹم سے ہوتے ہیں۔ دستور نے ہر حل دیا ہوگا، دستور کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ جائیں اسمبلی میں بیٹھیں، تحریک عدم اعتماد کی کوشش کریں، 1-2 سیٹوں کے ساتھ یہ آپ سے مطلب آگے ہیں، ان کی برتری ہے، ان کی حکومت قائم ہے۔ آپ کے اتحادی پرانے جو ان کو توڑیں، واپس لائیں، اپنی حکومت بنا لیں، نہیں تو پھر بیٹھ کے انتظار کریں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بونگیوں پہ بونگیاں مار رہے ہیں۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ بھی ایک خود کش حملہ ہے خود کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر، لیکن یہ چوائس ان کی ہے۔ وہ اسپیکر جو ہے وہ استعفے منظور کر لے گا پنجاب سے۔ اوقات عمران خان صاحب کی اتنی ہے کہ اس کے پی کے سے باہر نکلتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جی کہ میں حملہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور جناب ہمارے اسلحے آپ نے دیکھے نہیں ہیں۔ سر یہ پاکستان ہے، بنانا ریپبلک نہیں ہے، اور محض اس لیے کہ پاکستان میں آپ کی حکومت جو ہے وہ ایک دستوری ضابطے کے مطابق وہ چلی گئی ہے، تو آپ انتقام یہ لیں گے کہ آپ ایک صوبے کو باقی صوبوں کے ساتھ لڑائیں گے، وفاق کے ساتھ لڑائیں گے۔ شرم آنی چاہیے، شہباز گل صاحب کو شرم آنی چاہیے، شہباز گل کے جو مالکان ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ اگر شرم نہیں آتی تو پھر پاکستان کی ریاست کو غیرت آنی چاہیے، پاکستان کی ریاست کو اپنا آپ اسرٹ کرنا آنا چاہیے، پاکستان کے قانون کو نافذ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کوئی بات ہے کل کو طالبان اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ جی کہ ہم نے اسلام آباد پر قبضہ کرنا ہے، کرنے دیا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طالبان کی وہ پولیٹیکل پارٹی رجسٹر نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کی رجسٹر ہوئی ہے۔ کیا فرق ہے؟ مطلب ان کے اوپر جو خودکش حملے کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، کیونکہ وہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بندوق اٹھا لی ہے اور یہ بندوق اٹھانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ فرق تو کوئی نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے نا کہ یہ دھمکی دے رہے ہیں، اٹھا لیں گے کسی دن۔ تو ان سے نبٹنا چاہیے، پاکستان کے قانون کو نافذ ہونا چاہیے، پاکستان کے دستور کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور کوئی ریاست اس طرح کا پولیٹیشین افورڈ نہیں کرتی، یہ بات لکھ لیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، سیاسی خودکشی، ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بیک وقت ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہیں وہ نبرد آزما ہیں۔ اس طرح کوئی بھی ریاست کسی بھی اس طرح کے ایلیمنٹس کو، عناصر کو برداشت نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ مجھے لگ رہا ہے، باقی اللہ جانتا ہے اللہ کہ کیا ہونا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو سیاست کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔